मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत से लिखा गया इंजीली बयान, इसका 8वां बाब और इस सफ़ा नंबर है 79 79 सफ़ा नंबर 79, चैप्टर नंबर 1, वर्स नंबर है 32। अच्छा चले मैं इसको 30वीं आयत से, बल्कि इससे पीछे आता हूं, मैं 26वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ रहिएगा। खुदा के कलाम में ये लिखा है, फिर वो गरासीनियों के इलाका में जा पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थी। उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े न पहने थे। वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। और वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यीशु खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम, तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अजाब में न डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उसे जंजीरों बेड़ियों से जकड़ कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था और बदरू उसको बियाबानों में भगाए फिरती थी। और 30वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरुएं थी। और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह घड़े में जाने का हुक्म न दे। वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा गौल चरा रहा था और उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया और बदरूहें उस आदमी से निकलकर सूरों में के अंदर गई और गौल कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूबकर मर गया। ये मुआजरा देखकर चराने वाले भागे और जाकर शहर देहात में खबर दी। लोग इस मुआजरे को देखने को निकले और यीशु के पास आकर उस आदमी को जिसमें से बदरूहें निकली थी कपड़े पहने और होश में यीशु के पांव के पास बैठे पाया और डर गए। देखने वालों ने उसको खबर दी कि जिसमें बदरूहें थी वो किस तरह अच्छा हुआ। और गरासीनियों के गिरदो नवा के सब लोगों ने उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ी दहशत छा गई थी। बस वो कश्ती में बैठकर वापस गया, लेकिन जिस शख्स में बदरूहें निकल गई थी वो उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। मगर यीशु ने उसे रुखसत करके कहा, अपने घर को लौट जा, लौट कर लोगों से बयान करके खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत। तो एक आवाज में बोलेंगे आमीन। आवाज में बोलेंगे आमीन। हालेलुया हालेलुया। ये जो सरमन है ना, ये जो वर्स मैंने पढ़ी है, ये जो स्टोरी किताबे मुकद्दस के अंदर जिसका मैंने जिक्र किया है, ये आपने बड़ी दफा सुना है। एक शख्स के अंदर बदरूहें थी। यीशु मसीह झील के पार जाता है। जब जाता है तो एक शख्स के अंदर बदरूहें हैं, जिसके जो बदरूहें हैं वो एक लश्कर है और लश्कर की सूरत में उस शख्स के अंदर रहते हैं। और यीशु मसीह के आगे वो शख्स, बल्कि वो शख्स, अगर आप मूवी देखो दी जीसस जो उर्दू में डब की गई है, उसके अंदर आप देखो तो वो शख्स यीशु मसीह की तरफ पत्थर भी उठाता है। मूवी के अंदर तो वो पत्थर भी उठाता है, लेकिन यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हाथ बढ़ाकर उन्हें पीछे करता है और पीछे करने के बाद उस बदरू से, उन बदरूहों से जो लश्कर की सूरत में है, उनसे मुखातिब होता है और कहता है कि तेरा क्या नाम है। बल्कि जब आंखों में आंखें पड़ती हैं, आंखों में आंखें डाली जाती हैं, तो यीशु मसीह जब उसे गौर से देखता है तो रूह की आग, नूर की आग उसे लगती है। वो डरती है, वो लश्कर डरता है, घबराता है, उसके आगे हाथ जोड़ता है और उसे कहता है कि हमें अथाह घड़े में ना डाल, हमें अजाब में ना डाल। ये एक बहुत बड़ा भेद है जो आज खुलेगा।
آمین. اور ہوتا کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام لشکر ہے. اور وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جانے دے ان سوروں کے اندر. اور یسوع مسیح انہیں حکم دیتا ہے کہ جاؤ ان سوروں کے اندر، تاکہ یہ سور جو ہے وہ پانی میں گرتے ڈوب کے مر جاتے، اور جو سوروں کو چرانے والے ہیں ان کو چرانے والے ہیں، ان کو جو ہے جیسے بھیڑ بکریوں کو چرایا جاتا ہے ایسے چرانے والے، وہ یہ سارا ماجرا دیکھ کر یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے علاقہ سے چلا جا، اے جادوگر تو ہمارے علاقہ سے چلا جا. یہ ایک بہت بڑا ہے. ایک شخص کی زندگی. میں نے گلاسز مانگے تھے، آپ کو شاید یاد ہو، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے گلاسز مانگے تھے. اگر میں بلیک گلاسز لگا لوں، بلیک گلاسز اینک لگا لوں، دن ہو یا رات ہو، دن ہو تو بھی مجھے اندھیرا نظر آئے گا. میں لائٹ میں ہوں تو وہ لائٹ بھی مجھے بلیک نظر آئے گی. میں شام کا وقت ہو جائے تو میں ادھر بھی آ جاؤں تو وہ مجھے کیا نظر آئے گا؟ ایسے ہی مجھے گلاسز نظر آئے گا. چلے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں گلاسز لگا کے آ جاتا ہوں، سارا دن ٹریول کرتا ہوں، رات کو چرچ میں آ جاتا ہوں، میرے ساتھ کوئی میرا دوست ہو یا میری ٹیم کا کوئی ممبر ہو. میں یہ کہوں کہ یار مجھے ابھی بھی کچھ بلیک سا نظر آ رہا ہے، مجھے یہ لائٹیں بھی نظر آ رہی ہیں، مجھے یہ لائٹیں بھی بلیک نظر آ رہی ہیں، تو وہ مجھے شخص کیا کہے گا؟ یار اینک لا، اینک کی کالی لائی تے تینوں ہر شے کالی نظر آنی. یہ ایک ایسی ایگزامپل میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ آج آپ کی آنکھوں کے اوپر جو پٹی بندھی ہے نا، جو اینک لگی ہے چگلی کی، ابجوئی کی، لڑائی کی، جھگڑے کی، فساد کی، آج اس اینک کو اتارنا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ اندھیرا آپ کی زندگی سے ختم ہو. وہ اندھیرا آپ کی زندگی سے. آپ کا اسپرچل فادر بھی کچھ ایسے ہی کرتا ہے. وہ آپ نے جو گلاسز لگائی ہیں وہ سگریٹ کی ہو سکتی ہے، وہ نشے کی ہو سکتی ہے، وہ لڑائی جھگڑے کی ہو سکتی ہے، وہ فساد کی ہو سکتی ہے، وہ کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے. جب وہ آپ کو یہ بات کہتا ہے کہ یہ اینک اتار، یعنی یہ اپنے اوپر سے یہ بوجھ جسے تو لے کے پھرتا ہے اسے اتار، تو اس کا مطلب ہے کہ تیرا اسے اتارنا بے حد ضروری ہے. اور جب تو اتارے گا تو تجھے حقیقت کا پتہ چلے گا لائٹ بلیک ہے، وائٹ ہے یا ایل ای ڈی ہے، وائٹ ایل ای ڈی ہے یا یلو ایل ای ڈی ہے. آمین. اب یہ دیکھو وہ شخص جس کے اندر بدروئیں ہیں اس کو جکڑ لیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو باندھ دیتے ہیں، لیکن بائبل بتا رہی ہے کہ وہ ساری چیزیں توڑ کر بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک بڑی پکھی پائی جاتی ہے، لشکر پایا جاتا ہے، یعنی گروہ، بدروہوں کا گروہ اس کے اندر ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہے کہ وہ بدروہیں اس شخص میں سے یسوع مسیح کے حکم کے مطابق جاتی کس میں ہے؟ سوروں کے اندر. اور پرانے عہد نامہ کے اندر سور جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ان کو خداوند کی طرف سے حرام قرار دے دیا گیا. اور ان کو چرانا بائبل مقدس کے اندر، پرانے عہد نامہ کے اندر اس کو گناہ گنا جاتا ہے. اس کو چرانے کا جو ہے آرڈر نہیں ہے بائبل کے مطابق، لیکن وہ ان کے چرا رہے ہیں. آپ میں سے جو شخص ناپاک چیزوں کو لے کے پھرتا ہے، ابھی سرمن شروع ہوا ہے، ابھی میں نے تو پہلے آپ کو سٹوری سنائی ہے ساری کہ اصل میں ہوا کیا، شخص کی سٹوری سنائی. سرمن ابھی شروع ہے. اب جن چیزوں کو لے کے پھرتے ہو، جن سوروں کو لے کے پھرتے ہو، وہ سور کی نشانی کرو. کون سی؟ اکثر سیانے آندے تیری آنکھ چ سور دا وال ہے. اب آئے گی سمجھ، ابھی کان کھلیں گے. چہرے کا سمجھ لیا، بدن کا سمجھ لیا، شبیہ کا سمجھ لیا، ہونے کا سمجھ لیا، لیکن آج زندگی کا سمجھنا ہے کہ میری زندگی کے اندر کون سا سور کا بال ہے. میں بدن میں تو ہوں، تربیت میں تو ہوں،
بائبل میں تو ہوں, کلام میں تو ہوں, زندگی میں تو ہوں, اکارڈنگ ٹو میرے, میں کہتا ہوں, لیکن میں ہوں کدھر؟ آج سمجھ آئے گی. چرانے والا, چرواہا, ہم اسے بھی چرواہا ہی کہہ سکتے ہیں جو سوروں کو بھی چرا رہا ہے. آپ بھی کسی چیز کو چرا رہے ہو, پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو. آپ کسی چیز کی رکھوالی کر رہے ہو, آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آپ کے پاس نسوار ہو نا, اسے سارے چھپا کے پھرتے ہیں. ہر بندہ سریام لے کے نہیں پھرتا. شراب کی بوتل ہو, ڈب نہ لانی جے میں پسٹل لایا ہوں ہے. سگریٹ ہو, وہ بھی پاکٹ میں ڈالی ہوتی ہے. کبھی ایسے سریام ایسے لے کے نہیں پھرتا, ایسے لہراتے نہیں پھرتا. کبھی شراب کی بوتل لہراتے نہیں پھرتا. ہاں یہ میں شراب کی بوتل لے کے پھر رہا ہوں, یہ میں سگریٹ لے کے پھر رہا ہوں, ایسا کبھی نہیں ہوتا. اب جتنا مرضی کو بڑا نشئی ہو, ہر ان گندی چیزوں کو چھپا کے پھرتا ہے, کیونکہ یہ کیا ہے؟ ناپاک ہے. اور ان چیزوں کو آپ جب لے کے پھرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب دوسروں میں سے گندی چیزیں نکلتی ہیں تو ادھر ہی جاتی ہیں. جن چیزوں کو لے کے پھرتے ہو وہ ڈبل ہو جاتی ہیں. ابھی سمجھ آئے گی, ابھی تو کام شروع ہے. ایک گناہ آپ لے کے پھر رہے ہو, وہ بدکاری بھی ہو سکتا ہے, وہ زناکاری بھی ہو سکتا ہے, وہ عیب جوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ ماں باپ کی نافرمانی بھی ہو سکتا ہے, وہ غیر معبودوں کو ماننا بھی ہو سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ان سوروں کو چرانا ہے. آپ ان کے چپان ہو, جو آپ کے اندر سور کا بال, آپ کی زندگی کے اندر وہ سور کا بال جو آپ کے آگے آگے چل رہا ہے, وہ اصل میں آپ کو گمراہ کر رہا ہے. اور ادھر کیا چل رہا ہے؟ جو گندی ناپاک تاثیریں ہیں جو دوسروں میں کام کر رہی ہیں, وہ جیسے خدا کا خادم ان پر ہاتھ رکھتا ہے, خداوند یسوع مسیح کے نام سے وہ بیماریاں, وہ لاچاریاں, وہ کمزوریاں کروسڈز کے اندر, چرچز کے اندر معجزات ہوتے ہیں, وہ گندی بدروہیں اسی علاقہ سے نکل جانا تو اسی علاقہ سے ہی ہے نا, جانا تو اسی گلی سے ہے نا. بے شک ہوا میں ہو لیکن علاقے میں سے اوپر سے تو گزر کے جانا ہے. جہاں پر اس کی نظر پڑتی ہے, جہاں پر اس کی نظر پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے لشکر کی بھی, ان گندی بدروہوں کی بھی نظر کس پر پڑی؟ گندی چیزوں پر. ان کی بھی نظر پڑی. آج بھی گندی تاثیروں کی نظر گندی چیزوں پہ پڑتی ہے. وہ کہتی پھر ادھر سے نہیں, ادھروں نہیں تو چلو ادھروں ہی صحیح, ادھر نہیں تو پھر ادھر ہی صحیح. سوروں کا کیا بنا گیا؟ وہ گرے کس میں؟ پانی میں, ندی میں, اور کیا ہوئے؟ مر گئے. سنگل مرے یا ڈبل مرے؟ ڈبل ہو کے مرے. وہ کس میں تھے؟ سور تھے کس میں؟ اپنی باڈی میں. وہ سور اپنے بدن میں تھے, لیکن گندے لشکر کیا ہوئے؟ لشکر یعنی کافی ساری تعداد میں گندی تاثیریں اس لشکر کے اندر جو تعداد میں بے شمار تھیں, جب ان میں پھنسی تو وہ ڈبل ہو گئی اور ساری پانی کے اندر غرق ہو کے مر گئی. یعنی انہوں نے زندگی میں نہیں بلکہ موت کے اندر موت پائی. صورت جتنی مرضی خوبصورت ہو, ایک گناہ پورا بدن, یعنی کیا لکھا ہے بائبل کے اندر؟ جسم کے اندر, بائبل کے اندر لکھا ہے تیری زبان جسم کے اندر ایک ایسا عضو ہے پورے بدن کو یعنی پورے جنگل کو آگ لگا دیتا. یہ لکھا ہے. ایک چھوٹی سی یہ زبان بدن کے اندر چھوٹا سا کام ہے اس کا, یہ بھی چھوٹی سی, لیکن ایک چھوٹی سی تیلی آپ نے دیکھی, ماچس کی تیلی, اس کے ساتھ آگ لگاؤ نا پورا جنگل جل جاتا ہے. آپ کے اندر یہ بھڑکنے والی, جیسے آپ نے سب نے میرے ساتھ مل کر ایک دل ایک جان ہو کر پریئر کی, اب سب مسا میں تھے, سب روح کی آگ میں بھڑک رہے تھے, اور سب کسی کا منہ دیکھو آنکھیں بند تھی. خادم صاحب کا منہ انجو ہو گیا, وہ بیٹیاں کھڑی تھی ان کا منہ اس طرف ہو گیا, کسی کا منہ اس طرف ہو گیا, پتہ ہی نہیں ہمارے چہرے کس کس طرف ہے. کیسا نزول ہے اس کا. بیٹی صنم کا چہرہ ادھر ہو گیا, اور میں حیران تھا, دیکھو یہ کیسی قدرت. آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے چہرے کدھر کو جا رہے ہیں. آپ کا اینگل یہ ہے, لیکن آپ کا چہرہ اس طرف ہو گیا, کوئی ادھر کو ہو گیا, کوئی ادھر کو ہو گیا, کوئی ادھر کو ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے اس کا جوا جو ہلکا اور ملائم ہے اپنے اوپر لے لیا. اب جب اس کے
सुअर में चलते हो, आपको पता चलता है कि मेरा जिस्म किस तरफ को मूव कर रहा है, आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब आपको पता चलता है, जब आपको पता चलता है, तब आप फील करते हो मैं फ्रेश हूं और एक नए मसा को रिसीव कर चुका हूं। आमीन। ये देखो, सुअर क्या है? हराम है। सुअर क्या है? नापाक है। और नापाक चीजों को लेकर चरवाहे क्या कर रहे थे? सूरों के चरवाहे। मैं इसको जरा पूरा मुकम्मल कर देता हूं इस सेंटेंस को, ताकि आपके ज़हन में कोई ऐसी बात ना आ जाए। सूरों के चरवाहे उसको क्या कर रहे थे? सूरों को क्या कर रहे थे? चरा रहे थे। उनको घास फूस जो भी कुछ वो खाते उनको खिला रहे थे और उनकी रखवाली कर रहे थे, ताकि कुत्ते ना इन्हें खा जाए, शेर भेड़िए ना इन्हें खा जाए, जंगली जानवर ना इन्हें खा जाए। वो उनकी हिफाजत कर रहे थे। जैसे सेम लाइक भेड़ बकरियों को चराया जाता है, वैसे ही उनको भी चराया जा रहा था। सुनिएगा, उनको भी चराया जा रहा था। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल ये ठीक नहीं है। इनको चराना ये ठीक नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू बाइबल मना किया गया। मैं एक चरवाहा हूं। मैं क्या हूं? एक चरवाहा। मैं कहता हूं, या हम में से कोई शख्स ये कहता है, मैं आपको दलील से समझाने लगा। अब सब एक चरवाहे, पता है आप लोगों को? अब सब लोग चरवाहे। अब जिस शख्स को जिस मकसद के लिए लेके चलते हो, आपके पीछे जो जा रहा है, सपोज एक बंदा जिसको आप ये ना बताओ कि ये 1 to 5 खड़ा नहीं है, मैं वैसे कहता हूं, यार तू मेरे साथ आ इश्तियाक या जावेद, आओ जरा हम छोटा सा काम चलते हैं। मैं उसको ये ना बताऊं मैं डकैती करने जा रहा हूं, तो आगे जाके मैं करूं डकैती, तो ये पुलिस वालों को क्या कहेगा? ये कहेगा जी मुझे तो पता ही नहीं था ये डकैती करने जा रहा है। और अगर इसको पता होगा तो ये भी डकैत के साथ डकैत ही होगा, डकैत के साथ ये भी डकैत ही होगा। पुलिस वालों को ये जितनी मर्जी दलीलें दे, जी मैंने तो पता ही नहीं सी, मैंने ने क्या इतने जाना है, उसने कहा ना नहीं तू चोर ना मुलव्वस थे सीगा ना, ऐसे ही था ना, ऐसे ही है। आपको पता है मेरी जिंदगी के अंदर कौन सा बाल है, कौन सा ऐसा गुनाह है जो सूअर बन चुका है, जिसको चरा रहा हूं मैं, और वो बढ़ता बढ़ता जा रहा है। आपको पता है इंसान सबसे बड़ा, इसको मैं क्या कह सकता हूं, हैवान है। इंसान हैवान है। इंसान हैवान है। अब जिस चीज को लेके फिरते हो उसको समझो। जिस चीज को लेके फिरते हो उस चीज को समझना बेहद जरूरी है। कौन सी चीज को लेके फिरते हो? कौन सा सूअर मेरी जिंदगी में है? लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अब जिस गुनाह को लेके फिरते हो वो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि मैं इसको साबित करूंगा 2 चीजों से। एक है आदत, दूसरी है फितरत। एक है आदत, दूसरी है आदत। वो है जब एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है और वो बदल जाती है। आदत क्या है? बदल जाती है। हम एक दूसरे की आदत को अपना लेते हैं, लेकिन फितरत नहीं बदलती। वो मां दे पेट तो चलती ते कब्र दी कंध तक नहीं बदलती। यह फर्क आदत और फितरत में। इंसान की यह फितरत बन चुकी है, इंसान की फितरत बन चुकी है कि वो समझता नहीं है मैं कर क्या रहा हूं। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, ये 3 शोबे ऐसे हैं। और जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं ना, जो इलेक्ट्रिसिटी का इसका समझना पड़ता है, ये वायर कहां से आ रही है, ये कहां से आ रही है, ये किधर से आ रही है, ये कहां से आएगी, ये माइनस है, ये प्लस है, ये मनफी है, ये जमा है, ये कहां से आ रही है, वो सारा इसको समझता है। और जब तक वो समझता नहीं है वो बिजली को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि ऐसा करंट लगेगा 240 वोल्ट का कि उसको हर चीज सुखा के रख दे। उसका ब्लड 1 सेकंड में कितना वो चूस लेती है बिजली। इस कदर शिद्दत से उसके ब्लड को खींचती है, उसको जला देती है उसके ब्लड को। अब एक इंसान जो चरवाहा है, मैंने एक बात की थी अभी, इसको मैं बयान करने लगा। एक इंसान, वो मर्द है वो औरत है, ये चरवाहा है। सुनो, ये चरवाहा है। एक बंदे की जिंदगी में कोई लड़की आ जाए, एक लड़के की लाइफ में कोई लड़की आ जाए, वो उसकी पैरवी करनी शुरू कर दे बगैर किसी वजह के, सिवाय हवस की।
وہ جب اس کے ساتھ اپنی جسمانی خواہشوں کو فون پر یا کسی بھی طور سے جب وہ شیئر کرتا ہے، وہ اپنے ساتھ ایک سور کو پالنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے ساتھ ایک سور کو پالنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس گناہ کو پالنا شروع کر دیتا ہے جس کے لیے اب فون کے اندر بیلنس نہیں، آپ کسی کو مرڈر بھی کرنا پڑے نا، آپ فون کے بیلنس کے لیے مرڈر بھی کرنے تک جاؤ گے، میری کسی طریقے سے بات ہو جائے۔ وہ جو بات کرنے کی شدت اندر پیدا ہو رہی ہے، وہ جو اندر ہوس پیدا ہو رہی ہے، میری بات نہیں ہو رہی، میرے پاس بیلنس نہیں، اب ترلے بھی کرنے پر اترو گے، کسی سے ریکویسٹیں کرنے، میں نے 50 روپے دے دے میں بیلنس کرانا، وہ جو منتے ترلے ہیں جو آپ کو ایک ہوس بنا رہی ہیں، وہ آپ ایک سور کو اپنے پاس پال رہی ہیں، وہ سور پال رہا ہے، بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا وہ کیا ہوتا جائے گا؟ وہ ایک خطرناک جن بدرو بن جائے گا۔ ثابت کروں گا میں ابھی بائبل میں سے۔ ایک جبرائیل اترا، مقدس جبرائیل فرشتہ آسمان سے خدا کا پیغام لے کے اترا، کس کے لیے؟ سیمسن کی ماں کے لیے، سمسون نبی کی ماں کے لیے۔ اس کے لیے اس نے کہا، میری بہن سن، خدا نے تیرے لیے ایک پیغام بھیجا، تیرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا، تو اس کا نام سمسون رکھنا، وہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہوگا، کوئی دنیا کی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، وہ ہزاروں لوگوں کو ایک سیکنڈ میں اپنی طاقت سے سب کو ختم کرے گا، فنا کرے گا، لیکن ایک کام مت کرنا، اس کے کبھی بھی بال نہ کاٹنا، اس کی لٹ نہ کاٹنا۔ جب تو اس کی لٹ کاٹ دے گا یا کاٹ دے گی، اس کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ آپ کے پاس بھی ایک طاقت ہے جس کا کسی بندے کو، مصیبت یہ ہے ہمارے چرچز کے اندر یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی کہ ہر بیٹی کے پاس، ہر بیٹے کے پاس ایک قوت اور ایک طاقت ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، جو بظاہر کسی کو پتہ نہیں چلتی۔ میں بتاؤں گا ابھی، لیکن بعد میں، ابھی سنیں، اس کو اینڈ پہ بتاؤں گا، ابھی بتاؤں گا۔ سیمسن کے پاس قدرت اتری، بالوں کی لٹیں بنی، وہ کس کے پاس گیا؟ سب سے پہلے وہ سب سے پہلے کس کے پاس گیا؟ بعد میں تو دلیلا کے پاس گیا، پہلے کس کے پاس گیا؟ کس کے پاس گیا؟ وہ جس عورت کے پاس گیا، اس کے پاس، حالانکہ اس کو منع کیا گیا تھا کہ تو اس عورت کے پاس نہ جانا، وہ بھی عورت، وہ جس برادری، جس خداوند کے لوگوں کو ماننے والا تھا ان میں سے نہیں تھا، وہ ان لوگوں کے پاس جاتا رہا جو خداوند کو مانتے نہیں تھے، غیر معبودوں کی پوجا پرستش کرنے والے تھے۔ سیمسن ان کے پاس جاتا ہے، ان عورتوں کے پاس جاتا ہے۔ فلسطینی، بولو شرماؤ نہیں، ٹھیک کہہ رہے، فلسطینی عورتوں کے پاس جاتا ہے، اور دوبارہ بھی ایک پلان کے ساتھ دلائلہ کے پاس گیا، دلیلہ کے پاس، اور جب دلیلہ کے پاس گیا تو جو جن کو وہ ہرا رہا تھا، فلسطینیوں کو وہ مار رہا تھا، گرا رہا تھا، تباہ کر رہا تھا، تو کیا ہوا کہ انہی فلسطینیوں نے ایک پلان کیا، ان کی کمزوری پکڑی کہ سیمسن کی کمزوری کیا ہے۔ کسی شخص نے بتا دیا کہ اس کی کمزوری عورت ہے، اس کی کمزوری لڑکی ہے، اور حسن ہے، خوبصورتی۔ کیا ہے اس کی خوبصورتی؟ عورت، اور خوبصورتی اس کی کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ اس کے سامنے عورت پیش کر دو، یہ جو کچھ مرضی کر دے، یہ اس کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ ایسے ہی کچھ ہوا، دلائلہ اس کے پاس گئی، اس نے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کیا، اس نے سب کچھ اس کے ساتھ، اس کو اپنے جال میں پھنسایا، اور پھنسانے کے بعد فلسطینیوں نے اس سے کہا، اب اس کی طاقت کا راز اس سے پوچھ، جو ایک بڑے گیٹ کو، ایک من ٹن کے گیٹ کو اٹھا کے بھاگ پڑتا ہے، ایک گدھے کے جبڑے سے 1000 لوگوں کو مار دیتا ہے۔ یہ شخص ہے کیا چیز؟ اس کے اندر کون سی قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے جس کے سبب سے یہ ایسے ہزاروں لوگوں کو مار دیتا ہے، ہزاروں لوگوں کو مارتا ہے، گراتا ہے؟ اس کے اندر کون سی قوت پائی جاتی ہے؟ اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب دلائلہ اس کے پاس گئی، دلیلہ کے اس کے پاس گئی، اس نے کہا کہ سیمسن مجھے یہ بتا، تیرے پاس اتنی طاقت کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا سوڑ پھر کسی نے دسی نہ، آسمان تو فرشتہ اترے ایسے، انہیں میری ماں نے حکم دیتا سی کہ تو یہ وال نہ کٹی، یہ طاقت یہ والا چ ہوئے گی، اور یہ دنیا تے مہان طاقتور شخص ہوئے گی۔ اس نے کہا اچھا، تیرے بالوں میں تیری طاقت؟ جب وہ سویا،
उसी दलाइला ने उसके बाल काट दिए, और जब बाल काटे उसकी ताकत निकल गई, और जब ताकत निकली तो सबसे पहले फलस्तीनियों ने उसकी आंखें निकाल दी, सबसे पहले उसकी आंखें निकाली। आज चेक करो, कौन सी एक छोटी सी गलती, वो गंदी फिल्म हो सकती है, वो कोई लड़की हो सकती है, वो कोई लड़का हो सकता है, वो नशा हो सकता है, वो बदरू हो सकती है, वो गंदी तासीर हो सकती है, वो गैर माबूदों को मानना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो तेरे साथ, जिसको तू सुअर की तरह चरा रहा है और तुझे पता नहीं चल रहा। मैं एक बड़ी गवाही देना चाहता हूँ, हमारे दरमियान दो शख्सियतें ऐसी बैठी जिन्होंने अपनी जिंदगी सबसे पहले चेंज की। एक का नाम इमरान, दूसरे का नाम यासिर। एक ने अपने सिगरेट आग में डाले और दूसरे ने किसी और को दे दिया। उसने कहा मैं आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा। और दूसरा शहबाज, जिसने एक ही सेकंड में उसने कहा आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। तीन ऐसी जिंदगियां हैं जिन्होंने एक ही सेकंड में अपनी जिंदगियां खुदावंद के लिए चेंज की। उनको पता था वो एक सूअर को पाल रहे थे, एक सूअर को पाल रहे थे, और सूअर क्या है, ये अकॉर्डिंग टू बाइबल गलत है, गुनाह है, और बाइबल के मुताबिक ये सब चीजें रॉन्ग है, इनको चराना रॉन्ग है। ये सूअर से ये एग्जाम्पल है कि आप जिन चीजों को पा रहे हैं, आज कोई शख्स सूअर पालता नहीं है, ना उनको कोई चराता है, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोग। लेकिन आज आप लोग चराते हो उस पाप को जो आप लेके फिरते हो, उस गुनाह को जो आप लेके फिरते हो। एक शख्स से मैं मुखातिब हुआ, कल मैं उकाड़ा कैंट में था, छौनी के अंदर। वहां पर मैंने एक शख्स को बोला अब सिगरेट छोड़ दो। उसने कहा सर मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दूंगा, एक एक करके, मतलब अब मैं पूरे दिन में एक पीऊंगा, मैं 3-4 डब्बियां पीता हूँ सिगरेट की, लेकिन मैं आज के बाद आपका हुक्म मानूंगा, मैं छोड़ूंगा इसको। अब जिस मुंह से उसका नाम लेते हो, कभी चेक किया इस मुंह के अंदर जिसका नाम ले रहे हो क्या ये पाक है या नापाक है? इस मुंह के अंदर जो बदबू आ रही है, क्या हमारा खुदा पाक है या नापाक है? हमारा खुदा पाक है, उसका नाम पाक है, क्योंकि उसने कहा तुम जो कुछ मेरे नाम से चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसके नाम में कुदरत है, जात का तो अगला स्टेप। उसके नाम में ऐसी कुदरत है, सुनो, उसके नाम में कुदरत है तो जात में क्या होगा? अगर जात में आ जाए तो कितने कितने किलोमीटर तक जमीन ब्लेस्ड हो जाएगी अगर जात में उतरे। अभी तो वो रूल कुदस मददगार के तौर पे आता है, उसका नाम हमारे दरमियान जुम्बश करता है। जुम्बश समझते हैं? पंखा चलता है ना, पंखे के आगे जो हवा आपको मधु कर देती है, आप पंखे के आगे मुंह करके बैठ, वो आपको सुस्त कर देती है। वो आपको क्या कर देती है? सुस्त कर देती है, आप जुम्बश खाना शुरू कर देते हैं। ये है जुम्बश, वो एक ये जुम्बश है, मधु करना किसी चीज में, एक टेम्पो में। ये सुर और बेसुरा, सुरा एक सुर वाला, एक बेसुरा है। ये बच्चा है, ये सुर वाला है, ये हमसे ज्यादा सुर वाला है। जब रोएगा राग में रोएगा, हम रोते भी नहीं, हमें राग में रोना ही नहीं आता। पहली बात हमें रोना आता ही नहीं, हम रुलाना जानते हैं, रोते नहीं, बातों से दिल तोड़ना जानते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अपनी जिंदगी की रिविशों के सबब से हम दूसरों की जिंदगियों में पैदा कर देते हैं, हालात ऐसे पैदा कर देते हैं दूसरों की जिंदगियों में। आज आप जितने लोग बैठे हो, अब सब लोग चेक करो मेरी जिंदगी के अंदर कौन सा सुअर है जिसको मैं सालों से 22 साल 23 साल 40 साल 50 साल से पाल रहा हूं। आज के बाद मैं उस झूठ को जो सुअर बन के मुझे चिपका हुआ है, आप एक झूठ बोलते हो, कितने झूठ साथ जुड़ते हैं। खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? मोहब्बत। और बाइबल में लिखा है, देखो ये मेरा खादम है जिसे मैंने चुना है, ये मेरी आंख की पुतली की तरह है। ये किस तरह है? मेरी आंख की पुतली। जो इसको सताता है वो समझ लो मेरी आंख की पुतली को छेड़ रहा है। लेकिन हम लोग चुगलियों और बातों के सबब से इसको छेड़ते हैं, यानी खुदा की पुतली को छेड़ते हैं, ताकि इसकी लड़ाई हो, झगड़ा हो, फसाद हो, झगड़े, भाई झगड़े, बहनें झगड़े, एक दूसरे के साथ फसाद नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने वो सुअर निकाल कर उसे आग में जला दिया, वो पानी में गरक हो गया, मर गया। सबको पता है कौन सा सुअर कहां पे किस तरह काम कर रहा है। क्यों खालिद भाई? ऐसे ही है ना, हर बंदे को पता है, हर शख्सियत को पता है, सारी बेटियों बहनों को पता है।
اب گھر سے نکلتی ہیں کچھ بہنیں ایسی ہیں، گھر سے نکلتی ہیں کام کے لیے، کچھ ایسے معاملات ہیں. میری لائف میں بہت ساری زندگی، کیونکہ میں نے کچھ ایسے معاملات بھی اپنی لائف میں دیکھے ہیں جن سے میں خود اپنے اندر خوف زدہ ہوا، ڈرا. اوہ یہ کیا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا، وہ کیا. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، لیکن خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، کیونکہ ہم نے بائبل پکڑی ہے اور دیکھ کے اپنے اندر ان چیزوں کو پی گئے. کہنے کوئی باتیں، دعائیں، مناجاتیں، التجائیں، واہ واہ واہ، ایسی دعا کو زندگی. یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ میں نے کیا دیکھ لیا. یہ سور کو پالنا ہے اپنے ساتھ. آپ ایک جھوٹ بولتے ہو، آپ کے ساتھ 10 جھوٹ اور کھڑے. ایسے ہی ایک جھوٹ بولنا ہے، 10 جھوٹ اور ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ جو 10 ساتھ کھڑے ہو گئے وہی لشکر ہے جو ساتھ جڑتا جا رہا ہے. یہ بائبل کہہ رہی ہے، اس کو غور سے پڑھو. کس کی مانند ہے؟ ان لڑکوں کی مانند. سوری، یہ کیا لکھا ہے؟ وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول تھا. انہوں نے ان کی منت کی کہ ہمیں ان کے اندر جانے دے. اس نے انہیں جانے دیا. بدروہیں اس آدمی میں سے نکل کر سوروں کے اندر گئیں اور غول کڑاڑے پر سے چھپٹ کر جھیل میں جا پڑے اور ڈوب مرے. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج آپ کو ایک بات اور کلیئر کر دوں، سنو، ایک بات اور کر دوں. آپ اچھی بات کرو گے نا، لوگ آپ کے خلاف ہوں گے. اب سچ بات کرو گے، لوگ آپ کو برا کہیں گے، آپ کو کڑوا کہیں گے. وہ کیا کہتے ہیں؟ او نکل جا، ہمارے علاقے سے نکل جا. یسوع مسیح کو کہتے کہ نہیں وہ چرواہے، وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے سے نکل جا. آپ کو سم ٹائم آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو کوئی دوسرا جھوٹ پہ آپ کو سچ بولے، آپ کہتے ہیں اے غلط گل کر رہا ہے، جبکہ آپ کو خود پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور یہ سچ بول رہا ہوں. اب بدن میں ہو، چہرے میں خوبصورت ہو، کٹنگ اچھی ہے، کپڑے اچھے پہنے ہیں، گھڑی اچھی لگائی ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن ایک سور جو آپ کو سارا ناپاک کر رہا ہے اس کو چیک کرو. چہرے کو سمجھے، صورت کو سمجھے، باتوں کو سمجھے، من کو سمجھا، قلب کو سمجھا، تصور کو سمجھا، باطن کو سمجھا، الہام کو سمجھا، گیان کو سمجھا، ساری چیزوں کو سمجھا، لیکن اپنے من کی بات کو اور جو سور میرے من کے اندر کام کر رہا ہے اس کو نہیں سمجھے، جس کے سبب سے ایک جھوٹ کے سبب سے 20 جھوٹ ساتھ جڑے. اور میں کیا ہوا؟ میں پانی میں ڈوب مرا، مٹی میں ڈوب مرا، آگ میں ڈوب مرا، ہمیشہ کی آگ میں ڈوب کر اس میں پھنس کر مر گیا. یہی ہے نا آخرت. آخر میں کیا ہوگا؟ گندک کی جھیل میں، گندک کی آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا. وہاں کیا ہے؟ دانتوں کا پیسنا. کون جائے گا وہاں؟ وہ جو اپنے ساتھ سور یعنی اپنے ساتھ گناہ کو لیے پھرتا ہے، جس کی بابت خدا نے منع کیا کہ تو اس کو نہ چرانا. یار نہ چرانا. اس کو شریعت جو ہے یہ آپ کو چرانے کے لیے دی گئی ہے، یعنی اس کے مطابق چلو، اس کو لے کے چلو، اس کو لے کے چلو، شریعت کو لے کے چلو. شریعت تمہیں لے کے نہ چلے، تم شریعت کو لے کے چلو. شریعت تمہیں لے کے نہ چلے، تم شریعت کو لے کے چلو. شریعت کو لے کے کیسے چلو گے؟ جھوٹ میں نہیں بولوں گا، گندی نظر سے کسی کو نہیں دیکھوں گا، بری نظر سے کسی کو نہیں دیکھوں گا. میں سب کو بہنوں بیٹیوں کی طرح پیار کروں گا، سب کو دل روح سے اپنی بہنیں بیٹیاں مانوں گا، اور بیٹیاں سب کو میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں. میں سب کو پاک آنکھ سے دیکھوں گی اور دیکھتی رہوں گی. یہ ہے خدا کی بزرگی اور خدا کی زندگی انسان کے بدن کے اندر. سب سے بڑا گناہ یسوع نے کہا تو نے کسی کو دیکھ بھی لیا گندی نظر سے، تو نے اس کے ساتھ گناہ کیا. وہ خواہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے. دیکھو کون سا سور میری آنکھ میں پل رہا ہے، میری نظر میں پل رہا ہے. وہ سور کا بال سے مراد تیری آنکھ میں جو چیز پل رہی ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اسی گناہ کے ساتھ اب جب منتے ترلے بیلنس کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے کرتے ہیں، وہ تمہیں پاپ گناہ میں لے کے جاتے ہیں. تم خادم کہلانے اور ہونے کے لائق نہیں ہو، تم خادمہ کہلانے اور ہونے کے لائق نہیں ہو. ساری چیزیں خدا پر ڈال دو، کیونکہ لکھا ہے تیری مرضی جیسی آسمان پر ہے میری زندگی میں بھی پوری جیسی مرضی تیری آسمان پر ہے. شادی میری تیری مرضی سے ہو، نہ کہ میری مرضی سے. اکثر کہتے ہیں نا 20 سال 30 سال پہلے چل جائیے، وہاں اس وقت تو فون کال کچھ بھی نہیں تھا، ساری چیزیں خدا کی مرضی سے ہوتی، لوگوں کی مرضی سے ہوتے. پاک سادہ بیاہ ہونا، نکاح ہونا، چلو جی، نہ ویکھنا نہ بکھانا، نہ کوئی گل نہ کوئی بات، چلو جی نکاح ہو گیا، بیاہ ہو گیا، چلو جی. محبت تھی، خالص محبت تھی، بدعتیں نہیں تھی، بغض نہیں تھی. آج جب سب کچھ ہوتا ہے
تو رکاوٹیں دیکھو، زندگیاں کیسے بدل گئی ہیں، حالات کیسے بدل گئے، کیونکہ ہم سوروں کو چرا رہے ہیں. آج کا انسان سوروں کو چرا رہا ہے، سوروں کو، گناہوں کو چرا رہا ہے، پال رہا ہے، بلکہ پال رہا ہے اپنے ساتھ. میں ایسی زندگیوں کو بھی دیکھتا ہوں. آج چیک کرو، اب سب بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، کون سا سور، کون سا ایسا بال میری نظر میں، کون سا ایسا سور میری آنکھ میں پل رہا ہے جس کو آج میں انگلی مار کے نکالوں اور باہر پھینک دوں، اس سے پہلے کہ وہ میری زندگی کو برباد کر دے، میں پانی میں ڈوب مروں. اچھا، انسان کے پاس سب سے بڑا، وہ جو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا، میں آگے جا کے بتاتا ہوں، وہ کیا تھا بتائیں. ہر انسان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے، ایسی، اس پیٹی کے لیے زوردار. ہر شخص کے پاس ایک ایسی قوت ہے جس کے سبب سے وہ کیا پاتا ہے، وہ خدا کے جلال اور خدا کی قدرت کو پاتا ہے. آپ کے لیے نبوتیں نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، آپ ابھی محنت کرو، آپ کے لیے نبوتیں ہوں. آپ کے پاس ابھی میں ہتھیار بتانے لگا، وہ ہتھیار کون سا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ تھوڑی سی ڈیفینیشن بتا دوں. آپ کے پاس، آپ کے لیے آپ کی ماں کے ساتھ نبوت نہیں ہوئی، آپ کے ساتھ نبوت نہیں ہوئی، آپ کے باپ کے ساتھ نبوت نہیں ہوئی، جبرائیل نہیں اترا، مقدس جبرائیل فرشتہ نہیں اترا. تیرے شعیب پیدا ہوگا، وہ خادم بنے گا، تیرے ہاں صنم پیدا ہوگی، وہ خادمہ بنے گی، ورشپ ہوگی، ایسی ورشپ، ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسی نبوت کوئی نہیں ہوئی. بلکہ اپنی محنت اور اپنی لگن سے مذبے پر کھڑے ہوئے. لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. یہ وہ ابھی آ رہا ہوں میں، اصل بات، مانگو گے تو. اب ہتھیار کون سا ہے، مانگو گے، وہ مانگنا کہاں سے؟ بائبل کے اندر لکھا ہے اس کے منہ سے دو دھاری تیز، آپ نے سنا ہے یہ پہلے، کیا نکلتا ہے؟ دو دھاری تیز دھار. کا مطلب کیا میں نے آپ کو بتایا تھا، عبرانی زبان کے اندر دھار کو سٹوما کہا گیا. سٹوما، سٹوما کا مطلب کیا ہے؟ دھار، اور دھار کا مطلب کیا ہے؟ منہ. اب کا عبرانی زبان کے اندر لفظ کیا یوز ہوا ہے؟ سٹوما. سٹوما کا مطلب ہے دھار، دھار کا مطلب ہے منہ. آپ کا منہ آپ کے پاس ہتھیار ہے. اب گالیاں دو گے تو گالیاں لو گے، اب نبوت کرو گے تو نبوت ہوگی، آپ برکت چاہو گے تو برکت. مثلاً کیسے؟ آپ کہو گے سلام جی، اگوں بھی آئے گا سلام جی. اب کسی کو زیادہ محبت سے کہو گے سلام جی، وہ کہے گا 7 روحاں دی تیرے تے سلامتی ہو. یہ ہے نبوت. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اپنے منہ کو استعمال کرنا جانتے ہی نہیں. ایک اپنے سٹوما کو، جہاں دھار کو یوز کرنا جانتے ہیں. دھار اس کو کیوں کہا گیا پتہ ہے؟ دھار اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کسائی جو صبح سویرے جب سب سے پہلے اٹھتے ہیں تو مڈی راہ لیندے، مڈی دیکھی جاتے ہیں گوشت باڑ، لیکن ان کے پاس ایک ایسا پتھر ہوتا ہے جس پر اس ہتھیار کو تیز کرتے ہیں، اس کی دھار کو تیز کرتے ہیں. اور جب دھار تیز ہوتی ہے، اس کی دھار کے ساتھ گوشت کے یعنی ماس کے اوپر یا جس حصے پر بھی وہ چھری رکھے، وہ ایسے رکھتے ہی کٹتی جائے. اسی لیے آپ لوگوں کو ایگزامپل دی گئی ہے، اپنی دھار کو، منہ کی دھار کو تیز کرو. جب آپ اس کو تیز کرو گے، شیطان کے منصوبوں کو دونوں ہاتھوں سے کٹ کرو گے، اور جب کٹ کرو گے تو پھر آپ عقاباں دی مانت زور پاتے جاؤ. آمین. کیا لکھا ہے بائبل میں؟ مزدور تھوڑے ہیں، دعا کرتے ہیں مزدور بے تاکہ فصل کی کٹائی ہو. یہی لکھا ہے نا، کٹائی ہو، فصل کی کٹائی. یہ بھی دھار تھی. تو سو داتی دی دھار تیز ہی نہ ہوئے تو داتی کنک وڈے گی، فصل وڈے گی نہیں. دھار نو تیز کرنا پے گا. سور نہیں پالنا، بلکہ جو سور بنا ہوا ہے اسے نکالنا ہے تاکہ وہ لشکر نہ بن جائے، تاکہ وہ لشکر نہ بن جائے. اور جب لشکر بن جائے گا پھر وہ نکلنا مشکل ہو جائے گا، پھر وہ فطرت میں شامل ہو جائے گا جو آلریڈی بنی ہوئی ہے. آمین. تو آج اپنے چہرے کو مت دیکھیں، اپنے اندر کے چہرے کو دیکھیں، اپنی خوبصورتی کو، اپنے من کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے، اپنے تن کی خوبصورتی کو نہیں دیکھنا. تن جیسا بھی ہے. میں لاسٹ ٹائم بات کر رہا تھا، آپ لوگوں نے کبھی اب کتنے لوگ بیٹھے ہو، کبھی کسی نے نوٹس کیا یہ ہاتھ انگلی تے جڑے وٹ پہندے؟ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بیان کیا، کسی نے یہ نوٹس نہیں کی کبھی یہ چیز؟ آپ نے یہ جو بال ہے نا، یہ ادھر سے چھوٹے چھوٹے بال، ان کو بھی کبھی نوٹس نہیں کیا کسی نے؟ یہ پتہ نہیں لمبے ہو گئے چھوٹے ہو گئے، کبھی ان کی کٹنگ تو نہیں کبھی کسی نے کرائی.
کبھی ان کی کٹنگ نہیں کسی نے بھی کرائی. لڑکیاں تو چلے ان کو اتروا دیتی ہیں, بیٹیاں بہنیں اتار دیتی ہیں, لیکن بھائیوں کی بات کر رہا ہوں, سنیں ذرا. ان پر کبھی غور نہیں کی, یہ اتنے کئیوں کے دیکھے اتنے لمبے ہو جاتے ہیں, کبھی ان کی کبھی کسی نے کٹائی نہیں کی. یہ بھی نعمتوں میں شامل ہے. یہ جو وٹ پڑھ رہے ہیں یہ شکر گزاری کے لائق. یہ خدا تو ہے وٹ پائے ہیں, بڑے سونے لگ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کیا, یہ پتہ نہیں کیا, کبھی کیا غور ہی نہیں کی تھی. اگر یہ ہو بھی, یہ انگلیاں ہو بھی, اگر ہاتھ ہی نہ ہوئے تو کسے کام دیں. اگر یہ ہے تو پھر شکر گزاری تو بنتی ہے. ہاتھ ہے انگوٹھا نہیں تو پھر کسی کام کا نہیں. اگر انگوٹھا ہے, 5 انگلیاں بھی, 4 انگلیاں بھی ہیں, ہاتھ بھی ہیں, واٹنے دے اور زیادہ شکر گزاری. اسے موو کر رہے ہیں. آپ کی ہر ایک چیز, آپ کے منہ کے اندر زبان ہے, ناک ہے, ہونٹ ہے, کان ہے, ہر جگہ میل جمع ہوتی ہے. کانوں کے اندر بھی میل جمع ہوتی ہے. کان بھی تھک جاتے ہیں میل جمع کر کر کے. چگلی مختلف گلا, میل, ہوا, مٹی اندر کا ہوا جمع ہو جاتی. نک چ بھی, منہ چ بھی. کرولی کیوں کر رہے ہیں؟ ناک میں کیوں پانی ڈالتے ہیں, آنکھوں میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ وضو ہے. وضو ساری چیزیں اسرائیل میں کی جاتی, یہودی کرتے ہیں. وضو ہم نہیں کرتے. بس وضو آنے ہیں ڈائریکٹ ہی نہ آگے چلو جی, لیکن ہم نہیں کرتے. ہمیں بھی کرنا چاہیے. کانوں میں پانی اس لیے ڈالتے ہیں, سنو, کانوں میں پانی اس لیے ڈالتے ہیں, خداوند یہ کان جو سارا دن ناپاکی کی باتوں کو سنا, یہ واش ہو تیرے بیٹے یسوع کے خون سے. ناک میں پانی اس لیے ڈالتے ہیں, خداوند یہ ناک جس سے میں نے سانسیں لی, جو دم تو نے مجھے دیا, میں نے دنیا کی باتوں اور دنیا کی خواہشوں اور سمیل سے اس کو ناپاک کیا, میں پاک کرتا ہوں تیرے بیٹے یسوع کے خون سے. منہ میں پانی کیا, کرولی کی اس لیے کی ہے, خداوند اس منہ سے پتہ نہیں کتنی گالیاں دی, کتنی ناپاکیاں دی, کیا کچھ کس کے خلاف گئی. اب میں یسوع کے خون سے اس کو پاک کرتا ہوں. آنکھیں, میں نے ان آنکھوں سے کسی کو گندی نظر, گندی سوچ, گندے خیال, گندے ارادوں سے دیکھا, اب میں یسوع کے خون سے اس کو پاک کرتا ہوں. اصل میں ایسا کرتے ہی نہیں, جس کی وجہ سے نہ منہ, نہ ہونٹ, نہ ناک, نہ کان, کوئی چیز بھی ہم پاک کرتے ہی نہیں. آئے ڈائریکٹ جھک گئے. واہ کیسی لاڈلی قوم ہے, کیسی لاڈلی قوم. کوئی سزا عائد ہے ہی نہیں, کوئی سختی عائد ہے ہی نہیں, کوئی سختی عائد نہیں. ڈائریکٹ چلو جی نہاؤ, جھک جاؤ. کوئی تو نہاندے بھی نہیں ہوتے, گندی بو سمیل آ رہی پسینے دی, چلو جی دعا شروع. کیا ہوا جی, دعا کر رہے ہیں, ٹھہر جائے یار بھائی, اپنے آپ پاک صاف تو کر لیں, صاف ستھرا تو بنا لیں. چیک کرو کون سا سور پل رہا ہے, کدھر پل رہا ہے, کہاں پل رہا ہے. سوچ میں, ابھی دیکھو, ابھی غور کرنا ہے, کہاں پل رہا ہے. سوچ میں, دل میں, منہ میں, خیالوں میں, کانوں میں, زبان پہ, اور میرے گیان کے اندر. کہیں وہ میرے گیان کو خراب تو نہیں کر رہا؟ اگر کر رہا ہے, دل سے نکالو, سوچ سے نکالو, ذہن سے نکالو, کانوں سے نکالو. کیا لکھا ہے, تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے اسے اتار پھینک دے, تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے. مطلب اس کا کیا ہے, میں نے پہلے بہت دفعہ سمجھایا ہے. ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زندگی اگر جو تیرے ساتھ جڑی ہے اسے کاٹ اور نکال دے. ہاتھ نہیں وڈ لینا کہ تیرا کھا ٹوکا دے مار کے سلا دیا, نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو زندگی تجھے خراب کر رہی ہے اسے اتار. یعنی وہ زندگی جو تیرا دوست بن کر, دوست بن کر, ہمراز بن کر, لڑکی بن کر, لڑکا بن کر, موبائل بن کر, گندی فلمیں بن کر, گندی پکچرز بن کر جو تیرے ساتھ جڑی ہیں, ان کو اتار اور باہر پھینک دے. اس سور کو باہر نکال, نہ کہ وہ اور لشکر کو ساتھ لے آئے. ان کو اتار. اپنا ہاتھ کٹ, آنکھ کٹ, لا, وڈ, بس ہو, تاکہ تو کیا ہوتا جائے, تو خداوند میں مقبول ہوتا جائے, زندگی کا تاج پانے کے لائق بن جائے. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کی اور میری خطائیں معاف کرے. خدا کے جلال کے لیے